बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से पढ़ना शुरू करते हैं जो तमाम सिफात से मौसूफ है और सब बड़ाइयों से पाक, बिला मुबादला देने वाला और मुबादला से भी महरूम नहीं रखने वाला। क्लास का आगाज करते हैं। आप सब मुतल्लिमात की खिदमत में हमारी पूरी टीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलावत कुरान करीम के लिए किसी एक मुतल्लिमा को दावत देंगे। G63165. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यतदब्बरूनल कुरआन वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। बस क्या वो कुरान पर तदब्बर नहीं करते, हालांकि अगर वो अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो जरूर इसमें बहुत इख्तलाफ पाते। सूरतुन निसा आयत नंबर 83। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। हदीस से मुबारक पेश करने के लिए मैं एडमिन में से किसी मुतल्लिमात को गुजारिश करूंगी कि एडमिन से एक मुतल्लिमा को माइक दीजिए। G63157. जी अस्सलाम वालेकुम। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दो शिफाओं को लाजिम पकड़ लो, एक कुरान और दूसरी शहद। तिब्रानी। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। इरशादी मुबारक पेश करने के लिए मैं किसी एक मुतल्लिमा से गुजारिश करूंगी। एडमिन प्लीज माइक दीजिए। G63179. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद मुबारक खलीफातुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से गौर करें कि किस तरह अपने घरों के माहौल को पाकीज़ा बनाना है। हर घर से तिलावत की आवाज़ उठनी चाहिए। बच्चों को होश आए इस तरह आंखें खोलें कि घरों में तिलावत की आवाज़ आ रही हो, लोग नमाजों का एहतमाम कर रहे हों। वज़ू बताना ना पड़े लेकिन वो देख कर सीख लें। अमर वाक़या ये है कि जिन घरों में नमाजों का एहतमाम हो और तिलावत का एहतमाम हो, वहाँ बच्चों को कह कर सिखाना नहीं पड़ा करता, बल्कि बाज़ दफ़ा इन्हें रोकना पड़ता है कि ये बेमौका बात है। इस वक्त इस बात को छोड़ो जब घरों में नमाजें हो रही होती हैं। बाज़ दफ़ा छोटे छोटे बच्चे भी चलते चलते सड़क पर भी अल्लाह अकबर कहकर सजदा कर देते हैं। चुनाचा यही इंग्लिस्तान में एक मौका पर हम विंडसर कासिल देखते हुए हम बाहर सड़क पर आए तो एक छोटी बच्ची जो अपने घर की जहां नमाज होती है, उसने अल्लाह अकबर कहकर जमीन पर सजदा कर दिया। उसको ये बताना पड़ा कि ये जगह नहीं है,
جہاں گھروں میں عبادت سے پیار ہو، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہو، تلاوتیں ہو رہی ہوں، وہاں یہ تو نہیں کہنا پڑتا یہاں کرو، بلکہ بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہاں نہ کرو۔ اور میرا یہ عام تجربہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اللہ سنتے رہتے چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی جو اللہ سنتے رہتے ہیں ان کو اللہ ہی یاد رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ کچھ اعلانات ہیں جو کرتے چلتے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا کنکلوڈنگ سیشن 7 دسمبر 2023 کو منعقد ہوگا، اور ہمارے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ ریسپیکٹڈ گیسٹ بھی ہوں گے، اور آپ کی تمام رپورٹ بھی پیش کی جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ وقف عارضی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ جو بہنیں وقف عارضی میں حصہ لینا چاہتی ہیں وہ اتقا کی اس ویب سائٹ پہ جا کے رجسٹریشن کر لیں، اور آپ سے اتقا کی ٹیم انشاءاللہ رابطہ کرے گی۔ اس کی رجسٹریشن بہت آسان ہے، اس ویب سائٹ پہ جائیں گی تو آپ کے سامنے یہ پیج کھل جائے گا، یہاں پر ٹیچر رجسٹریشن لکھا ہوا ہوگا، یہاں جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک یہ فارم آ جائے گا، اس کو آپ فل کر کے تو سبمٹ کرا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ سورہ حامیم السجدہ کا لفظی ترجمہ پیش کرنے کا میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حامیم السجدہ کا آج لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیری مفہوم آیات 46 تا 50 تک مبنی ہے۔ آیت 46 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی، پس اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے فرمان گزر نہ چکا ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً وہ، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ با اور لقد، لا ضرور، قد یقیناً، دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ تاکید کے طور پہ، مزید تاکید کے طور پر دو ہم معنی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اکثر، تاکہ بات میں مزید وزن پیدا کیا جا سکے۔ وا اور لقد یقیناً، آتینا ہم نے دیا، آتی دیا، نہ ہم نے، موسل کتابہ موسیٰ کو کتاب، فاختلفا، فا کا مطلب ہے پس، اختلفا اختلاف کیا گیا، فاختلفا پس اختلاف کیا گیا، فی میں، ہی اس، فی ہی اس میں، وا اور لو اگر، نا لا نہ، کلیمتن فرمان، سبقت گزر چکی، من ربکا من سے، ربی رب کا تیرا تیرے رب کی طرف سے، لقضیہ لا ضرور، قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہ درمیان، ہم ان کے ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وا اور انہم یقیناً وہ، لفی لا ضرور، فی میں، شکم منہ اس بارے میں شک، شکم شک، منہ من سے، ہو اس بارے میں، مریب بے چین کر دینے والا۔ اس کا آگے تھوڑا سا تفسیری مفہوم دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ،
اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی بس اس میں اختلاف کیا گیا. تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے ولولا کلیمتن، کلیمتن کا مطلب ہے فرمان. اب اس فرمان سے کیا مراد ہے؟ یہاں فرمان سے مراد وہ فرمان، وہ حکم یا وہ تقدیر الہی ہے جس کے مطابق قوموں کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ قوموں کو موقع دیتا ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ قوموں کو موقع دیا جاتا ہے اور ان کو ڈھیل دی جاتی ہے کہ جو حق قبول کرنا چاہتا ہے وہ حق قبول کر لے اور جو حق کا انکار کرنا چاہتا ہے وہ انکار کر لے. تو کلیمت ان سے مراد وہ فرمان یا وہ تقدیر الہی ہے جو ایک وقت کا ایک مقرر ایک میعاد، ایک مقرر وقت اللہ تعالیٰ قوموں کو عطا کرتا ہے کہ اس درمیان میں یا تو وہ حق کو قبول کر لیں، جس گروہ نے حق کو قبول کرنا ہے وہ قبول کرے اور جس نے اس کو انکار کرنا ہے وہ انکار کرے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو پھر اس کا جو کیا کہیں گے ہم اس کو کہ ان کی پکڑ کا وقت آتا ہے. تو یہ تقدیر الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فرمان، ایک تقدیر جاری کر دی ہوئی ہے کہ پہلے حق کا نزول ہوتا ہے، پھر اس حق کو قبول کرنے کے لیے ایک میعاد، مقررہ میعاد اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے تاکہ وہ اس وقت میں جو حق پر رہنے والے ہیں وہ حق کو قبول کریں گے، جو اس سے علیحدگی اختیار کرنے والے ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا وقت آتا ہے. تو اس آیت میں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یا ان کے احکامات کے بارے میں اختلاف کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ ہر قوم کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ مثال پیش کی گئی ہے کہ ہر قوم کو یہ ایک وقت چھوٹ کا عطا کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے لَقُضِیَ بَیْنَہُم، پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور جب تک یہ میعاد مقرر جو ہوتی ہے، جو انسان کو دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے حق کو قبول کرے یا اس کو جھٹلائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آتا، اس کی انسان کی پکڑ نہیں آتی ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ اس بارے میں ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں. تو یہ جو حضور فرماتے ہیں، یہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ترجمۃ القرآن کلاس سے یہ پوائنٹس لیے گئے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ شک منہ مریب سے جو یہ الفاظ لیے گئے ہیں کہ ایک بے چین کر دینے والا شک، اس کا جو ہم وزن الفاظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں شک اور شبہ. شک کا بھی مطلب شک ہے اور شبہ کا مطلب بھی شبہ ہے، لیکن ایک طرح کے دو معنی الفاظ استعمال کر کے بات میں وزن پیدا کیا جاتا ہے، اس میں تکرار کا مفہوم پایا جاتا ہے تاکہ اس بات کی اہمیت کو دوبالا کیا جائے. اب آگے ہم چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف. آیت نمبر 47 ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. من عامل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو بھی نیک اعمال بجا لائے تو اپنے ہی نفس کی خاطر ایسا کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرے تو اسی کے خلاف کرتا ہے. وما ربک، اور تیرا رب بظلام للعبید، بیچارے بندوں پر ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں. من جو عملہ عمل کیا، جس نے جو عمل کیا، صالحن اگر وہ نیک عمل ہے تو وہ فلی نفس سے ہی، اس کے نفس کے لیے، یعنی جو نیک عمل کرے گا اس کی جزا اس کے لیے ہے. ومن اساء، اور جو اور من جو اساء برائی کی، یعنی جس نے برائی کی، برا عمل کیا، پس فعلیہا، پس علیہا اس پر ہے، یعنی جو برا عمل کیا وہ بھی اس کے نفس کی جزا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی کے عمل صالح یا برے عمل سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، وہ انسان ہی اپنے لیے نفع اور نقصان کا جو فیصلہ کرتا ہے اپنے اچھے اور برے عمل کے ذریعے سے. وما ربک، اور ماں نہیں، ربو کا تیرا رب، بظلام للعبید، ظلام کا مطلب ہے ادنا سا ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر. تو آگے ہم اس کا ذرا سا تفسیری مفہوم دیکھتے ہیں.
جو ابھی ہم نے پچھلی آیت میں یہ سمجھا لفظ اس سے کہ فرمان کیا ہے، خدا تعالیٰ کا فرمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کی تعلیم کو جاری کر کے انسانوں کو پھر صحیح اور غلط فیصلے کا ایک میعاد، ایک مقرر وقت تک دیتا ہے توفیق کہ اس میں فیصلہ کریں کہ وہ آیا حق کو قبول کریں گے یا وہ برائی کی طرف جھکیں گے، خدا تعالی کی تعلیمات کو مانیں گے یا اس کا انکار کریں گے۔ تو اس آیت میں بھی اسی فرمان کیا ہی ذکر ہے کہ جو انسان اس مقررہ میعاد میں نیک عمل بجا لاتا ہے، یعنی حق کو قبول کر لیتا ہے، خدا تعالیٰ کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول کر لیتا ہے، نیک عمل بجا لاتا ہے، تو وہ اس کے نفس کی خاطر ہوتا ہے۔ اور ان میں سے جو برائی کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی اس کے نفس کے لیے ہے، اور آگے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ جو فرمان جس کا ذکر پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، اسی کے بارے میں یہ اس آیت میں اس کو دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہوا ہوتا ہے میعاد مقرر، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اور اس سے آگے پیچھے خدا تعالیٰ کی تقدیر، خدا تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ اس سے آگے پیچھے بالکل نہیں ہٹتا۔ اب جو یہ لفظ ہے بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، ظلام کا مطلب ہے ادنا سے ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ادنا سے ظلم کرنے سے مراد یہ نہیں لینا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ ظلم کرتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے جو قرآن کریم میں یوز کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ آپ با محاورہ ترجمے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ انسان جو اپنے اعمال کی کمائی کھاتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے لیے خدا تعالیٰ کو الزام نہیں ٹھہرا سکتا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر ظلم کیا۔ عبید کا مطلب ہوتا ہے بیچارے بندے، یا کہیں ایسے بندے جو بہت ہی کیا کہیں گے کہ کمزور ہیں یا انتہائی بیچارگی کا مضمون عبید میں لیا گیا ہے۔ ایسے انسان، اور اس میں وہ انسان بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو ہر طرح سے بچھا دیتے ہیں، ایک خاک کی طرح بچھ جاتے ہیں، اور ایسے بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر ان کے عمل صالحہ کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کو نیک انعامات سے نوازتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ کی آیت 48 ہے، الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَظَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ۔ اب الیہ یرد علم الساعہ، ساعت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور بعض قسموں کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمہ، نہ ہی کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم کے مطابق۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور یاد کرو اس دن کو جب وہ بآواز بلند ان سے پوچھے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، قالوا، تو وہ کہیں گے أَظَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ، ہم تجھے مطلع کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، الیہ طرف ہی اس کی، الیہ اس کی طرف، یردو وہ، ردو لوٹایا جاتا ہے، یردو وہ لوٹایا جاتا ہے، الیہ یردو وہ اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ، علم ہے، سات گھڑی کو کہتے ہیں، وما تخرجو، اور نہیں نکلتی ہے، من ثمرات پھل سے، من اکمامہا، من سے اکمامہا اس کے غلاف، وما اور نہیں، تحملو وہ حاملہ ہوتی ہے، من انسا، من سے انسا مادہ، ولا اور نہ، تضع جنتی ہے، الا مگر، بعلم ہی بھی ساتھ ہی اس کے علم، اس کے علم کے ساتھ، و اور یوما
دن ینادیہم وہ انہیں پکارے گا، وہ ینادی پکارے گا، ہم انہیں وہ انہیں پکارے گا، اینا کہاں، شرکائی میرے شریک، شرکا شریک، یہاں ای میرے، شرکائی میرے شریک، قالو انہوں نے کہا، اذناکا ہم نے تجھے مطلع کیا، ما نہیں، مننا من سے، نہ ہم، یہ مرکب ہے دو الفاظ کا، ہم میں سے، من شہید کوئی گواہ۔ اس کے دو الفاظ کا جو ہے ایک تفسیری مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ الیہ یرد علم الساعہ، علم الساعت کیا ہے، اس کے بارے میں خلیفہ رابع رحم اللہ اپنی ترجمۃ القرآن کلاس میں فرماتے ہیں کہ علم الساعت سے مراد، ساعت سے مراد آخرت کی ساعت کا علم بھی ہے، اور ہر وہ چیز جو اپنے نتیجے کو پہنچتی ہے اور یا نتیجے کی طرف لوٹنا، اس کو ہم ساعت کہتے ہیں، وہ خاص گھڑی جس وقت کوئی کام اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو اس آیت قرآنیہ میں ہمیں اس کا دو جو ہے امثال پیش کی گئی ہیں۔ ایک مثال ہے کہ جب پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، یہ جو ہے وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور بعض قسم کے پھلوں اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، یعنی فرماتے ہیں کہ پھلوں کا غلافوں میں سے نکلنا وہ بھی ایک گھڑی ہے، ایک ساعت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ساعت آتی ہے۔ خدا تعالیٰ مالک ہے، اور یہ ملکیت، یہ ساعت کا جو نظام ہے وہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی گھڑی میں کون سا کام عمل کو یا کامل تکمیل کو پہنچے گا۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ پھلوں کا غلافوں سے نکلنا، اور دوسری مثال دی گئی ہے کہ کوئی مادہ حاملہ جو ہوتی ہے وہ بچہ نہیں جنتی جب تک کہ خدا تعالیٰ کا حکم نہ ہو یا اس کے علم میں وہ گھڑی ہے، وہ ساعت ہے جب وہ تکمیل کو پہنچتی ہے وہ۔ تو اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں یہ امثال ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ وہ ایسے وہ عوامل ہیں یا ایسے وہ پروسیسز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس ساتھ اس گھڑی کا علم رکھے کہ وہ کب پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ تو یہ چیز ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد اور یگانہ ہے، اور ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو کفار یا منکرین شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اس بات کی طاقت اور ہمت اور حاجت نہیں رکھتے کہ ایسے ساعت، ایسی گھڑی کا بتائیں کہ جب کسی حاملہ نے بچہ جننا ہے اور کس وقت ایک پھل نے اپنے غلاف سے نکلنا ہے۔ فرماتے ہیں قالوا اذناک ما منا من شہید، اور اس کے بعد کیا ہے، تو وہ کہیں گے ہم تجھے مطلع کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں، یعنی کہ جب یہ مثالیں پیش کی جاتی ہیں تو اس سے یہ ہے کہ قیامت کی وہ گھڑی جب آئے گی تو پھر وہ جو منکرین اور کفار اور ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو انکار کرنے والے ہیں گے، وہ ان چیزوں سے گزر کر روز حشر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ گواہی دیں گے کہ ہم ان تمام شرکاء کو جن کو دنیا میں ہم تیرا شریک ٹھہراتے تھے، آج ہم ان کو جھٹلاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ آیات تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی، معذرت چاہتی ہوں۔ تو یہ آیت 50 میں نے پہلے کرا دی ہے، بہرحال واپس ہم 49 پہ چلے جاتے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ، اور وہ ان سے کھو جائے گا جسے وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور ضلع گم ہو گیا، عنہم ان سے، ماں جو جسے، کانو وہ تھے، یدعونا پکارتے، من قبلو اس سے پہلے، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، ما لہم نہیں ان کے لیے، من محیص بھاگنے کی جگہ۔ اس میں دو الفاظ کا حضور نے تفسیری مفہوم بتایا تھا، ایک ضلع کا
کہ گم ہو جانا، اور ظنو انہوں نے گمان کیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ کھو جانے سے یہ مراد وہ نہیں ہے کوئی چیز جان بوجھ کے کھو گئی یا غلطی سے کھو گئی. اس سے مراد یہ ہے، ضلع سے مراد یہاں لفظ ہے کہ وہ حقیقت ہی نہیں تھی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اور ظنو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گمان کیا، لفظ ان کے حضور نے فرمایا کہ یہ لفظی ترجمہ ہے گمان کیا، لیکن اصل جو حضور نے فرمایا کہ اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ سمجھ جائیں گے. گمان کرنے میں شک پیدا ہوتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ظنو جو ہے وہ زیادہ، اس کا بہتر ترجمہ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے، یعنی ان سے کھو جائے گا جسے وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے شرکا جو شریک ٹھہراتے تھے وہ ان سے روز حشر وہ ان کے سامنے سے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے جیسے کہ ان کا وجود ہی نہیں تھا. اور اس دن وہ جان جائیں گے، گمان نہیں کریں گے، سمجھ جائیں گے، جان جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ گمان سے شک پیدا ہوتا ہے، وہ حقیقی طور پر سمجھ جائیں گے کہ آج کا دن جو ہے، روز قیامت کا دن جو ہے، وہ ان کے لیے اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، سوائے اس کے کہ وہ اعلان کریں کہ خدا تعالیٰ ہی واحد ہے اور عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے کوئی شریک نہیں ہے. تو تسلسل پیدا کرنے کے لیے ہم جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ آیت 50 تھی، یہ اصل میں یہ آیت 48 تھی، تو تسلسل صحیح ہے. اور اب ہم نے آیت 49 کی ہے، اور ہم آخری آیت کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہماری آیت 50 ہے. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَیَئُوسٌ قنوط. انسان خیر طلب کرنے سے تھکتا نہیں، اور اگر اسے شر چھو جائے تو سخت مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. لا نہیں، یسأم وہ تھکتا ہے، الانسان انسان، من دعائی، من سے دعا کا مطلب ہے مانگنا، الخیر بھلائی، و اور ان اگر مسہ چھونا، اس نے اسے چھوا، الشر شر، فیئوسن پس سخت مایوس ہونے والا، قنوط نا امید ہونے والا. اس کا تھوڑا سا تفصیلی مفہوم دیکھ لیتے ہیں. حضور نے اپنی ترجمۃ القراس میں ان دو الفاظ کے اوپر زور دیا تھا، فیئوسن قنوط. یئوسن سخت مایوس ہونے والا، قنوط نا امید ہونے والا. حضور ان آیات کا مختصر تفسیری مفہوم بیان کرتے فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ خیر طلب کرنے سے نہیں تھکتا، باوجود اس کے کہ ان آیات میں، پچھلی آیات میں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو خدا تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا ذکر چل رہا ہے. لیکن مراد ان سے، اس میں وہ بھی انسان ہیں جو خدا تعالیٰ کے نیک بندے بھی اس میں شامل ہیں اس ذکر میں، کہ وہ بھی خدا تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتے اور وہ اس سے خیر طلب کرتے نہیں تھکتے. لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو خدا کی ہستی کے قائل نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والے ہیں. وہ دعا تو غیر اللہ سے کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ دعا وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں، لیکن مانگنے سے تھکتے نہیں ہیں. جب تک کہ وہ مانگتے رہتے تھکتے نہیں ہے. خواہ ان کے جو مانگنا جو ہوتا ہے ان کا وہ غیر اللہ سے ہی ہوتا ہے، اور جب ان کو یہ غیر اللہ سے جب وہ مانگتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو ان کو خیر جب نہیں نصیب ہوتی ہے اور ان کو شر پہنچتا ہے، تو خیر کی بجائے جب ان کو برائی پہنچتی ہے تو وہ سخت مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. اور اس وقت انسان کی ایک جو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پہ کی ذات پر جس کو یقین نہیں ہے، اس انسان کی یہ پھر ایک پہچان ہے کہ وہ بے شک غیر اللہ سے مانگتا ہے، اور جب اس کو بھلائی کی بجائے شر پہنچتا ہے تو پھر وہ یہ ایسا بدبخت انسان یہ نہیں کہتا کہ میں نے غیر اللہ سے مانگا اس لیے مجھے شر پہنچا، بلکہ وہ کہتا یہی ہے کہ میں نے اپنے رب سے مانگا لیکن مجھے ملا کچھ نہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے، اور اللہ حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا میں ہمیشہ سے یہی بدبختی رونما ہو رہی ہے کہ انسان غیر سے مانگتا ہے، خدا سے نہیں مانگتا، غیر سے مانگتا ہے، اور اس کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ غیر اللہ سے مانگ رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن جب اس کے اوپر شر اس کو پہنچتا ہے غیر اللہ سے مانگ کر،
تو وہ اس کو خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ فَيَئُوسٌ قَنُوط، یہ ایک انسان کی بحیثیت انسان کی ایک صفت بیان کی ہے کہ انسان سخت مایوس ہونے والا اور نا امید ہونے والا ہے. لیکن حقیقت جو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو انسان کو بے شک وہ ایک ایسا بدبخت انسان ہے جو ذات باری تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا، اس کے باوجود جب اس کو شر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی رحیمیت سے اس کو ضرور اپنی کچھ نہ کچھ رحمت کا مزہ ضرور چکھاتا ہے. تو آج کا یہ لیسن ہم یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کی آخری 5 آیات کو مکمل کریں گے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. قواعد التجوید، قواعد کی بنیاد اور وضاحت. آج ہم متفرق قواعد کے بارے میں پڑھیں گے. اپنی گزشتہ کلاس میں بھی ہم نے متفرق قواعد کے بارے میں ہی پڑھا تھا، الف زائدہ کے بارے میں. آگے دیکھتے ہیں. قرآن کریم میں کچھ حروف مختلف طریق سے ادا کیے جاتے ہیں. آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ درج ذیل ہیں. واو پر حمزہ. قرآن کریم کے بعض الفاظ کے درمیان یا آخر میں واو پر حمزہ متحرک یا منون حرکات کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ آتا ہے. جیسے کہ یہ آپ مثال میں دیکھیں گے، واو ہے اور اس کے اوپر حمزہ ہے اور حرکت کے ساتھ اس کے اوپر دمہ ہے. تو ایسی حالت میں، ایسے الفاظ میں واو پر صرف حمزہ کی حرکت کو پڑھیں گے، یعنی کہ واو کو نہیں پڑھیں گے، اوپر جو اس کے اوپر حمزہ ہے اور اس کی حرکت ہے اس کو پڑھیں گے. جیسے یہ مثال میں ہے، واو کے اوپر حمزہ اور حرکت ہے، اب اس کو پڑھیں گے یبدأ یبدأ. آگے دیکھتے ہیں. یا پر حمزہ. قرآن کریم کے بعض الفاظ کے آخر میں یا پر حمزہ عموماً متحرک ہوتا ہے. یہ مثال میں دیکھ سکتے ہیں، یا اس کے اوپر حمزہ ہے، اس کے اوپر حرکت بھی ہے. ایسے الفاظ میں بھی صرف حمزہ کی حرکت کو ہی پڑھیں گے. جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اب ہم پڑھیں گے الباریو، خالی واو. قرآن کریم کے بعض الفاظ کے درمیان واو پر کوئی علامت نہیں ہوتی، یہ خالی واو نہیں پڑھا جاتا. جیسے یہ مثال ہے، یہاں پر واو ہے اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ خالی واو نہیں پڑھا جائے گا. اور اس لفظ کو ہم پڑھیں گے سأُریکم، خالی دندانہ. بعض متحرک حروف کے درمیان عموماً فتحہ اشباعیہ کے بعد یا بغیر حرکت اور نقطوں کے ایک دندانہ کی شکل لکھی بھی ہوتی ہے. جیسے یہاں پر نظر آئے گی آپ کو، ایک دندانے کی شکل ہے، ایک دندانہ ہے. اس کو بھی تلفظ میں نظر انداز کرتے ہوئے اگلے متحرک حرف کو پڑھا جاتا ہے. جیسے یہاں پر مثال میں موجود ہے. یہ اس کو نہیں پڑھیں گے اور باقی جن حروف کے اوپر حرکات ہیں صرف انہی کی ادائیگی ہوگی. جیسے یہاں پر ہے، اس کو پڑھیں گے ارانی. آگے ہے میم صغیرہ. بعض الفاظ نون ساکین اور تنوین کے مان بعد ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے. جیسے یہ چھوٹی سی میم ہے، اسے میم مقلوبہ بھی کہتے ہیں. یہ اصول ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں. نون ساکین یا تنوین کی بجائے میم ساکین ادا کی جائے گی. جہاں پر بھی آپ کو، کیونکہ ہم نے یہ اصول بتایا ہوا ہے پہلے کہ نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکین اور تنوین جو ہے وہ با میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اگر جہاں پر بھی چھوٹی سی میم لکھی ہو، میم صغیرہ جسے میم مقلوبہ بھی کہتے ہیں، تو نون ساکین اور تنوین جو ہے اس کی جو بجائے اس کو ہم میم ساکین ادا کریں گے اور پڑھیں گے ممبین. ممبین. نون صغیرہ. نون صغیرہ 2 حروف اور 2 آیات کو آپس میں ملاتی ہے. یہ چھوٹی سی ایک نون ہوتی ہے، سو نون کتنی بھی کہتے ہیں. نون کتنی 2 لفظوں کو ملاتے وقت ادا کیا جاتا ہے، لیکن پہلے لفظ پر وقف کرنے کے بعد دوسرے لفظ کو پڑھیں گے تو یہ نون تلفظ میں شامل نہیں ہوگا. جیسے یہاں پر ہے، تو اگر ہم یہاں پر وقف کر لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے لومزا اور پھر ہم پڑھیں گے اللذی. لیکن اگر ہم وصل کی صورت میں پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے لومزاتین اللذی. تو یہ چند قواعد تھے جو کہ تھوڑے مختلف انداز میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پڑھا بھی تھوڑا مختلف انداز میں جاتا ہے. آج ہم نے اس کی بھی پڑھ لیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آگے اس کی مشق بھی کرتے ہیں. اور میں ایڈمن سے گزارش کرتی ہوں کہ کسی ایک ایڈمن کو، کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے. G6379. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پلیز تعاوض و تسمیہ کے ساتھ شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ Good. آباؤنا جی ماشاء اللہ. امرؤ جی جی أولياؤه جی تھوڑا سا اس کو واو مت دیے، تھوڑا سا اس کو اور کھینچ، لین ہے اس کو تھوڑا سا اور کھینچیں. أولياؤه جی يتفيأوا لمبا، اس کو نہیں لمبا کرنے کی ضرورت کیونکہ دمہ ہے نا صرف. پڑھیں دوبارہ. يتفيأ جی گڈ. شفعاؤنا جی گڈ. نشاء جی ماشاء اللہ. جزاؤه جی تفتأ جی نبأ جی الزعفاء جی يدرأ. جی. ایڈمن پلیز کسی اور کو مائک دیجیے. جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا مائک پہ آنے کے لیے. G6393. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الباری نہیں دوبارہ پڑھنا. الباری یا تو نہیں پڑھیں گے نا، کیونکہ ہم اب یا کے اوپر اگر حمزہ ہوگا اور متحرک ہوگا، اس میں حرکت ہوگی، تو جسٹ ہم حمزہ کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ حمزہ کو صرف پڑھیں، اوپر جو حرکت ہے اس کو ادا جی. کریں. الباری الباری یا کی یا کی آواز نہ آئے، یا بالکل نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الباری جی آگے پڑھیں. قریا. ہاں لیکن کسرہ کو لمبا نہیں کریں گے، بس ایک سیکنڈ جتنا، ایک حرکت جتنا ٹائم دیں. قریا قوریا. قریا. یا آپ کا لگتا ہے بیچ میں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑا سا یا کا بھی آتا ہے، لیکن یا ہاں. نہیں پڑھیں گے، صرف ہم اوپر حمزہ کے ساتھ اس کی حرکت کو پڑھیں گے. قریا. جی ماشاء اللہ، آپ ٹھیک ہے. تلقائی گڈ. نبی. لمبا نہیں کریں گے، صرف نون کی جو حرکت ہے اس کو تشدید کے ساتھ مضبوطی سے ملاتے ہوئے پھر آپ سکون، اس کے اوپر سکون کی علامت ہے نا حمزہ پہ، ہاں تو اس جی کے ہاں ساتھ جی. آپ پڑھیں. نبی. لمبا نہ کریں، کسی جگہ بھی لمبا نہیں ہم نے کرنا، جیسے آپ نے نبی. 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 اچھا سکون ہے، ہم صرف جوڑیں گے، جوائن کریں گے. ٹھیک ہے، ملائیں گے اس کو. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. نبی. ہاں جی ماشاء اللہ، آپ ٹھیک ہے. استہزیہ. گڈ. ایتائی. جی یہ اجامت دیا ہے تو اس کو آپ 2 سیکنڈ پرولونگ کریں. پہلے ای کو لمبا کریں. جی ایتائی. گڈ. آلائی. پھر کوشش کریں. آلائی. ریلیکس ہو، پہلے ریلیکس ہو کے دیکھیں آپ کہ الف کے اوپر فتحہ اشبائی ہے. آپ 2 سیکنڈ آپ لمبا بالکل ٹھیک کریں. اب نون ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے اوپر مد الکبیر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو 4 سے 6 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ اس کو 2 سیکنڈ لمبا کریں، اس کو 4 سے 6 سیکنڈ لمبا کریں، اور اس کے بعد صرف ایک حرکت آپ نے ادا کرنی کسرہ کی. ٹھیک ہے، اب آپ ہاں جی. آلائی. گڈ. حیو. فتحہ کو آپ نے یا کی ساتھ ملانا ہے اسٹرانگلی، یا کے اوپر تشدید ہے. ٹھیک ہے، اسٹرانگلی ملا کے پھر آپ نے کسرہ کی حرکت پڑھتے ہوئے کسرہ کی حرکت کو حمزہ کی سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ملانا ہے. جی. اب پڑھیں آپ. حیو. کسرہ پڑھیں نا، حجی. حیو. جی
कसरा पढ़ें, दोबारा पढ़ें। हय्य जी। युन इख्फा करें, युनशी इख्फा करें। युन युन जी शियु जी, बेहतर है। यू हय्य। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया, कोशिश जारी जी रखें। शुक्रिया जी, साहब, एडमिन हसनुल किसी जज़ा। और बहन को माइक दीजिए। 363104. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, प्लीज शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु अज़्ज़कातु इसको एक दफा अल दोबारा पढ़ें। अस्सलातु हाँ जी, सौद को थोड़ा थिक पढ़ें और अलिफ को अच्छे से मश करते हैं। अस्सलातु। अब दोबारा से पढ़ें। अस्सलातु जी अज़्ज़कातु जी अल हयातु जी, कमिशकातिन गुड। उलाइका जी, उलिल बाबी गुड। उलू बक़ियतिन फिर पढ़ें। उलू बक़ियतिन गुड अन्नजाती गुड। सउरीकुम जी, लउसल्लिबन्नकुम माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया माइक पे आने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह। जी, एडमिन प्लीज किसी और बहन को माइक दीजिए। G63338. अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यराहा नराका मस्वाहु मौलाना अरानी अतकाकुम तरानी नजवाकुम मीकाला अताहा फवफ़ाहु हवाहु। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सबका माइक पे आने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम दूसरी बार सूरह हामीम अस-सजदा को मुकम्मल पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सब मुतल्लिमात और मुअल्लिमात का तहे दिल से आपकी लगन और मेहनत पर शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह आज हमारी फिर से सूरह हामीम अस-सजदा मुकम्मल हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि हमें ब्रेकआउट रूम की तरफ लेके चलें। जज़ाकुमुल्लाह, ahsanal जज़ा। मेन रूम में दोबारा आने का बहुत शुक्रिया। कुछ ऐलानात हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा कंक्लूडिंग सेशन 7 दिसंबर 2023 को मुनक्किद होगा और हमारे साथ रिस्पेक्टेड गेस्ट भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला आपकी कारकर्दगी की तमाम जो रिपोर्ट है वो भी हम पेश करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जो बहनें वक्फ़े आरज़ी करना चाहती हैं वो इस वेबसाइट पर जाके, तका की वेबसाइट पर जाके अपने रजिस्ट्रेशन कर लें अपनी। और इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने ये एक पेज आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा टीचर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, इसको आपने फिल करके तो सबमिट करना है। जज़ाकुमुल्लाह। इंशाअल्लाह ताला हमारी अगली क्लास सोमवार को 4 दिसंबर 2023 को मुनक्किद होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पढ़ाई के तमाम उसूलों की रिवीजन हम एक दफ़ा इस क्लास में कर लें और इसके बाद हमारी क्लास आखिरी क्लास होगी। हमारी पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।